फ़र्स्ट लेसन जो था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। उसका वर्ड एनालिसिस पे भी बात हो गई थी, तफसीर भी अच्छे तरीके से आपने देख ली थी और उम्मीद है आप सबको अच्छे तरीके से याद भी हो गया होगा। कल इसलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया क्योंकि कुछ न्यू स्टूडेंट हैं, उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा ना हो, तो इसलिए एक दिन का गैप रख लिया हमने। तो इंशाल्लाह कल फ्राइडे है, तो कल जो है नेक्स्ट फ्राइडे से इंशाल्लाह हमारी जो अकीदा की है वो स्टार्ट होगा। तो तब तक जो है सबके पास इंशाल्लाह बुक भी आ जाएगी और इंशाल्लाह कल आज हम लेसन पढ़ेंगे तजवीद का, उसके वर्ड एनालिसिस भी करेंगे और कल इंशाल्लाह फिर उसकी तफसीर होगी। तो सबको पिछला अच्छे से याद है लेसन, थोड़ा सा ज़्यादा भी था? जी वो बुक का नाम भी आप भेज दीजिएगा अकीदे वाली कल। जी जी वो मैं भेज दूँगी इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह आज हम तजवीद करेंगे और तजवीद के साथ साथ हम रूल्स भी उनको देखेंगे। हमने लास्ट टाइम कौन से रूल्स पढ़े थे मीम साकिन के, तो मीम साकिन और नून साकिन दोनों के कायदे हमने पढ़ लिए थे। तो कोई जल्दी से मुझे बता दे कि मीम साकिन के कायदे जो हमने पढ़े थे वो क्या थे, और उसके बाद जो है हम नून साकिन के कायदे पे आएंगे और फिर जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करने हैं और कैसे कैसे करने हैं। सिर्फ हमें रूल्स याद नहीं करने, रट्टा नहीं लगाना हमें, बल्कि हमें पता हो वो करने आने चाहिए हमें, तो ये चीज़ होती है। ठीक है, मैं दुआ पढ़ लेती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। जी मीम साकिन के कायदे बता दीजिए। मीम साकिन के बेसिकली 3 कायदे बताए थे, एक इदगाम शफ़ी था, इख्फ़ा शफ़ी और इज़हार। इदगाम शफ़ी ये कि एक मीम साकिन है उसके बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो वहाँ पे इदगाम होगा, मतलब मुदग़म होंगे, दोनों मीम को मिला के पढ़ेंगे। जैसे इसमें एक एग्जांपल थी नज्जैनाकुम मिन, तो यहाँ पे 2 मीम इकट्ठे हैं तो इनको इदगाम कर लेने हैं आपस में। जी। दूसरा हमारे पास इख्फ़ा शफ़ी था, उसमें ये था अगर मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पे इख्फ़ा होगा, मतलब उसमें हम गुन्ना करेंगे। जैसे अलैकुम बी वकील, मीम के बाद अगर बा आ रहा है, और अगर मीम साकिन के बाद मीम या बा के अलावा कोई और लफ्ज़ आएगा तो इज़हार होगा, मतलब उसमें जो अगला लफ्ज़ होगा उसको हम ज़ाहिर करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल थी हुम युनसरून, तो यहाँ पे हमने गुन्ना नहीं किया, हमने हुम युनसरून कर दिया। जी ठीक है, बारकल्लाह फ़ीक। इज़हार शफ़ी, इदगाम शफ़ी और इख्फ़ा शफ़ी, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमने अच्छे तरीके से कर भी लिए थे और सबको याद भी हो गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा नून साकिन के कायदे भी सुना दीजिए, कोई और बताए। नून साकिन जो कवायद थे उसमें सबसे पहले था इज़हार हल्की, उसमें नून साकिन या तनवीन जो आएगी ना तो उसमें अगर उसके बाद हुरूफ़ हलकी में से कोई आएगा तो फिर इज़हार हलकी होगा, यानी अनअमता हम पढ़ेंगे। जैसे हुरूफ़ हल्की में से कोई अगर वर्ड आया नून के बाद तो फिर उसको हम इज़हार करेंगे नून को। मिसाल क्या बताई आपने? अनअमता। अनअमता, जी ठीक है। ठीक है, दूसरा था इदगाम, उसमें नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए, यानी यरमलून ये एक मजमुआ करके बताया है, वैसे या रा मीम लाम वाव नून इनमें से अगर कोई वर्ड आ जाता है तो फिर हम इदगाम करते हैं। तो इसमें फिर इदगाम के 2 थे, एक माल गुन्ना के साथ था और एक बिला गुन्ना था। तो माल गुन्ना में अगर नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ यौमिन आता है, यौमिन यानी या वाव मीम नून में से कोई वर्ड आता है तो इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी जैसे इसकी मिसाल थी मई युमिन या मिम वाल जी। और उसके बाद अगर बिला गुन्ना में था कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद लाम या रा में से कोई वर्ड आता है तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। ठीक है, जैसे चलिए ठीक है, बारकल्लाह। यही 3 कायदे जो है इंशाल्लाह हम देखेंगे, इसको हम दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। नून साकिन के कायदे, ठीक है, जब हम तजवीद पढ़ेंगे तो इनको वहाँ पे अप्लाई करेंगे, इनके बगैर अगर तजवीद की जाएगी तो वो गलत हो जाएगी, आपको गुन्ना नहीं होगा, इख्फा नहीं होगा,
تو جو ہے ادغام نہیں ہوگا یا اظہار نہیں ہوگا تو وہ چیزیں تجوید میں یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور تجوید اس میں اقلاب بھی آتا ہے جی یعنی اقلاب نون ساکن میں تنوین کے بعد ٹھیک ہے, ہم اس کو ابھی با نہیں آ پڑھ جاتا رہے. ہے تو اقلاب ہوتا ہے, ہم جیسے پہلے من بعد. ہم پہلے ایک دو قواعد کو لے کے چلیں گے, اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ آج کے لیسن میں. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نون ساکن اور تنوین کے قواعد سیم کیوں ہیں. نون ساکن جو ہوتا ہے نون کے اوپر جزم ہوتی ہے, پھر تنوین کیوں ہوتا ہے, سوری اس میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا تو میں اس کو ریوائز کروا رہی تھی آپ کو. میں دوبارہ سے اسکرین شیئر کر دیتی ہوں. جی نون ساکن کے قواعد دیکھ رہے ہیں ہم, اور تنوین کے. نون ساکن نون جس کے اوپر جزم ہوتی ہے, خالی ساکن نون ہوتا ہے, اس کے بعد کے حروف کون سے آ رہے ہیں تو کون سا قاعدہ وہاں پر ہوگا. اور تنوین کے اینڈ میں نون ہوتا ہے, جیسے علم اینڈ میں نون پروناؤنس کر رہے ہیں ہم, تو ان دونوں کے قواعد سیم ہوں گے. جہاں پر تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش کو. تو سب سے پہلا قاعدہ ہے اظہار حلقی کا. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, یہ 6 حروف جو ہیں حلق سے ادا ہوتے ہیں, تو ان کو حروف حلقی کہا جائے گا. تو وہاں پر کیا ہوگا, اظہار ہوگا. اظہار کا اب کیا مطلب ہے, اب نون آ رہا ہے تو وہاں پر نون کو ہم صرف ظاہر کر دیں گے, ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے, ہم نون کو چھپائیں گے نہیں, مدغم نہیں کریں گے, گم نہیں کریں گے, ہم نون کو صرف ہم وہاں پر ظاہر کریں گے, اس کا اظہار کر دیں گے. اس لیے اس کو اظہار حلقی کہا جاتا ہے. اظہار حلقی کیوں, کیونکہ یہ ایسے حروف سے ادا ہوتا ہے جو حلق سے ادا ہو رہے ہوتے ہیں. اب اس کی مثال میں دیکھیں گا, انعمتا, انعمتا. اب یہاں پہ میں انعمتا اس طرح کر کے نہیں پڑھ رہی یا نون کو گم نہیں کر رہی, تو نون یہاں پر ظاہر ہو رہا ہے, انعمتا. اب سننے والے کو صاف پتہ چل رہا ہے یہاں پر نون پروناؤنس ہوا ہے, پڑھا گیا ہے. اس کے علاوہ ادغام دیکھیں گے ہم. ادغام کیا ہے, پہلا قاعدہ ہم نے پڑھ لیا, نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون, یہ بھی 6 حروف ہیں, یا, را, میم, لام, واو اور نون. ٹھیک ہے, یہ حروف آ جائیں گے تو پھر یہاں پر ادغام ہوگا. اب ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے, ادغام کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نون کو پروناؤنس نہیں کریں گے, وہاں پر ہم نون کو گم کریں گے, ادغام کریں گے, اس کا مدغم کریں گے, نون کو مدغم کریں گے اگلے حرف میں, خواہ وہ وہاں پر یا آ رہا ہو, را آ رہا ہو, میم آ رہا ہو, لام آ رہا ہو, ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہو, ہم نون کو اس میں مدغم کر دیں گے. ٹھیک ہے, اب اس کی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پر ایک ورڈ ہے میوال, نون ساکن ہے, اس کے بعد واو آ رہا ہے, تو ہم نون پروناؤنس نہیں کر رہے. اب سننے والوں کو پتہ چل رہا ہے یہاں پر نون نہیں ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے یہاں پر نون ہے, ہم قاعدہ اپلائی کر رہے ہیں. یہاں پر میوال, ہم نے نون کو واو میں مدغم کر دیا, گم کر دیا, نون نہیں پروناؤنس کر رہے, ہم واو پروناؤنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آگے جو ہے چلیں آج کے لیے جو ہے اتنا ہی. ادغام دیکھیں گے ہم اور اظہار حلقی دیکھیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ آگے ہم پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ. کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے ان 2 چیزوں میں؟ السلام علیکم میم یہ غنہ کا کیا مطلب ہے, سوری؟ غنہ کا مطلب ہے کہ ہم نون یا میم کے ساؤنڈ کو ہم ناک میں لے کر جاتے ہیں. جیسے ان, نون کے اوپر شد آ گیا, ان, ہم نون کی ساؤنڈ ناک میں لے کر جا رہے ہیں, اور ناک سے جو ساؤنڈ آ رہی ہے وہ غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے میم, ٹھیک ہے, تھینک یو. ہم یہاں اور یہ ہم تب لے کے جاتے ہیں جب یہ شد ہوتی ہے نون کے اوپر. ہاں جی, نون اور میم کے اوپر جب شد ہوگی تو وہاں پر غنہ ہوگا. یہ پورے قرآن میں ایسے ہی پڑھا جائے گا. اچھا ٹھیک ہے میم. باقی جو آگے ہم نے 2 قواعد پڑھے ہیں وہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی, نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے ایک جگہ ادغام ہوگا, دوسری جگہ اظہار ہوگا. ادغام کا مطلب یہ ہوتا ہے نون کو ہم اگلے حرف میں مرج کر دیں گے, لیکن اظہار میں کیا ہوگا, اظہار میں یہ ہوگا ہم نون وہاں پر ظاہر کریں گے. تو انشاءاللہ ہم اپلائی کریں گے تو ہمیں اور بھی زیادہ اس کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ. تو چلیے ٹھیک ہے, درود شاور آپ سٹارٹ کیجئے پڑھنا. انشاءاللہ ہم قواعد کو بھی ساتھ ساتھ دیکھیں گے. جی درود شاور مائک آن کر لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی
कहाँ से क्या पढ़ आयत नंबर 261 से, क्या पढ़ लें? 261 से। टू 260 तक आपका लास्ट लेसन था, 261 से आज हम पढ़ रहे हैं। जी जी जी। जी स्टार्ट कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, आप पढ़िए। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु युद्वाइफु लिमन यशाअ वल्लाहु वासिउन अलीम। ओके, बारकल्लाहु फीक। दुरूद शवर इसमें देखिएगा, इसी आयत में ली मई यशा एंड में हमज़ा को वाज़े करेंगे, उसकी साउंड आनी चाहिए हमज़ा की। दोबारा से पढ़िए इस लफ्ज़ को। लिमन यशाअ। हाँ जी, अब इसी आयत के शुरू में देखिए मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना। अब युनफ़िक़ूना जो वर्ड है यहाँ पर, सॉरी आपने अभी इख्फ़ा नहीं पढ़ा, चलिए इसको छोड़ दीजिए। आपने इजहार पढ़ा है और हरूफ यरमुलून। अब यहाँ पे आइए, लिमन यशा जो मैंने आपको वर्ड पढ़ाया है, इसी पे देखिए नून साकिन के बाद या है, आपने पढ़ा है नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमुलून में से कोई हर्फ आ जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पे अदगाम होगा, तो इसमें अदगाम हो रहा है लिमन यशा। हाँ जी, बार नून साकिन या उसके बाद आ रहा है। हाँ जी, नून को हम मर्ज कर रहे हैं या के अंदर, हम नून यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं कर रहे। ली मई यशा, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगली आयत भी पढ़िए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला लंबा नहीं होगा, सुम्मा करेंगे तो हम मीम के बाद अलिफ पढ़ रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, हम लफ्ज़ बढ़ा रहे हैं। सुम्मा मा, बस दोबारा से। सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना वला अज़न लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जी, बारकल्लाहु फीक। इसी आयत में देखिए आपने पढ़ा है अज़न वला अज़न लहुम, आपने इन दोनों हर्फ को अलग अलग कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, एक तो आपने वक्फ़ नहीं किया, अगर आप वक्फ़ कर रहे हैं तो फिर इसको अलग अलग नहीं करेंगे। हमने कायदा पढ़ा है नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमुलून में से जो हर्फ आता है फिर वहाँ पर क्या होता है? इदगाम। इज़ल्लहुम, अब इज़न करेंगे तो हम नून को प्रोनाउंस कर रहे हैं, हम नून वहाँ पर नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि कायदा यहाँ पर लग रहा है तनवीन के बाद दो ज़बर के बाद लाम आ रहा है हरूफ यरमुलून में से, तो वहाँ पर इदगाम होगा। हम नून को नहीं पढ़ेंगे, नून को लाम में मर्ज कर देंगे। इज़ल्लहुम, समझ आ रही है? जी जी, ठीक है ठीक है। इससे आगे देखिए, पढ़ लीजिए। बारकल्लाह। इससे आगे देखिए वला खौफुन अलैहिम। खौफुन अलैहिम में देखिए कौन सा कायदा हो रहा है? इसमें इजहार हो रहा है। कैसे? खौफुन हल्की आ रहा है तो इसको हम वाज़े करके पढ़ेंगे। ठीक, तनवीन के बाद आइन यानी हरूफ हल्की आ रहा है तो इसके लिए हमने नून को जाहिर करना है। खौफुन अलैहिम नहीं करेंगे हम, ठीक है? खौफुन अलैहिम, खौफुन अलैहिम, एंड में नून को वाज़े करेंगे। ख्वा यहाँ पर तनवीन आ रही है, नून जाहिर नहीं है, हमारे पास नून लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम तनवीन में जो नून है उसको जाहिर करेंगे। दोबारा से इसको पढ़ दीजिए।
علیہم. ہاں جی بارک اللہ. چلیں ٹھیک ہے، درود شاور کافی ہے. جی روبینہ زاہد سسٹر نیکسٹ آپ پڑھ لیجیے. جی روبینہ زاہد سسٹر مائک آن کر لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اچھا اسی آیت میں دیکھیے جی قول معروف تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. ادغام مال غنہ. آگے بھی بتائیے کون کون سے ادغام ہو رہے ہیں آگے. معروف یہ بھی ادغام مال غنہ. خیر من میں ادغام مال غنہ. اسی میں دیکھیے مغفرۃ خیر، تاکہ اوپر دو پیش آگے خواہ ہے. ادغام حروف ہلکی میں سے خواہ ہے. اظہار ہو گئی. جی یہاں پر اظہار ہوگا بارک اللہ. آگے دیکھیے صدقۃ یتبعھا، اس میں کون سا قاعدہ ہے؟ اس میں بھی ادغام ہے. ادغام جی چلیں ٹھیک ہے آگے پڑھیے. واللہ غنی حلیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس دوبارہ سے رئاء الناس، مد کو ٹائم دیجیے، پورا کیجیے. رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر ومثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین. ٹھیک ہے بارک اللہ. ایک ورڈ دیکھیے اس میں صفوان علیہ، کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد عین ہے. اظہار. بارک اللہ. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ صفوان علیہ، نون کو صرف ظاہر کریں. صفوان علیہ بس. اچھا اس سے آگے اس سے آگے دیکھیے شیء مما کسبوا اینڈ میں یہ ادغام مال غنہ. کیسے؟ اسی یومن میں حروف یومن میں سے آ رہا ہے. تنوین کے بعد حروف یومن میں سے میم آ رہا ہے. اوکے ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. روبینہ زاہد سسٹر جزاک اللہ. جی گلنسا نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کس آیت سے؟ آیت نمبر 315 سے پڑھنی. 315 265. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين
فإن لم يصبها وابل والله بما تعملون بصير. ہاں جی ٹھیک ہے بارک اللہ. أيود جی اسی آیت میں دیکھیے من انفسہم شروع سے، اس سے پچھلا جی. پہلے ورڈ دیکھیے وتثبیتا من، تا کے اوپر دو زبر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے. کون سا قاعدہ ہے یہاں پر؟ تثبيتا من. ہم نے پڑھا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ جی وہاں پر ادغام ہوگا. چلنے والے. جی ادغام کیسے ہم کریں گے کہ ہم نون کو پروناؤنس وہاں پر نہیں کریں گے، نون کو اگلے حرف میں مرج کر دیں گے. تثبیتاً اصل میں تھا، تثبیتاً اینڈ میں نون ہے تو اس نون کو ہم میم میں مرج کریں گے. تثبیتا من، ٹھیک ہے. اس سے آگے دیکھیے من انفسہم، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے. آپ کو قواعد یاد ہیں؟ نون کی قواعد نہیں پڑھے سسٹر. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، آپ نے اچھے طریقے سے سننے ہیں اور اس کو یاد بھی کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے، پرسوں بھی کریں گے تو پکے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے یاد کر لینے ہیں اچھے سے، تاکہ یاد ہوتے ہیں تو تبھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. جب آپ کو یاد نہیں آئے گا یہاں پر کیا ہو رہا ہے تو تب تک آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے اس کو. چلیں ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی سر. جی حمیدہ سسٹر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حمیدہ سسٹر پہلے اسی جو ہے آیت میں سے بتا دیجئے کون سا قواعد ہو رہے ہیں یہاں پہ. اس میں ایک تو جو ہے یہ تثبیت من، یہ تو ادغام مال غنہ ہے، اور اس کے بعد جنت بربوت، اس میں ایک لاب ہے، یہ تو ابھی خیر پڑھایا نہیں. اور یہاں پر دیکھیے نا اینڈ میں وابل فطل واللہ، فطل واللہ پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی جو ہے ادغام شفیع ہے، وہ سوری ادغام مال غنہ ہے. اس کو کیسے پڑھیں یہ گے؟ نون میں سے آتا ہے. جی ادغام کیسے؟ فتلم واللہ. جی بارک اللہ. فطل نہیں کریں گے، فطل واللہ، ٹھیک ہے، اس طرح کر کے پڑھیں گے. اپلائی کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب تنوین کے بعد ٹھیک ہے واو آ رہا ہے یا آ رہا ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دو پیش کے بعد واو آ رہا ہے، پڑھیں گے کیسے یہ پتہ ہونا چاہیے. فطل نہیں پڑھیں گے ہم، واو میں نون کو چینج کریں گے، فطل واللہ، اس طرح کر کے. ٹھیک ہے بارک اللہ. اگلی آیت پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایود احدکم ان تکون له جنت من نخیل عناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذریة ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ٹھیک ہے بارک اللہ. اسی میں بتائیے من نخیل، جنت من، یہ اس میں جو ہے اس میں بھی ادغام ہو رہا ہے مال غنہ. بارک اللہ. جنت من، آگے پھر اس کے بعد ہے من نخیل، یہ بھی جو ہے ادغام بلا غنہ ہے، یہ نہیں، یہ بھی مال غنہ ہے. من نخیل جی یرمون میں سے آ رہا ہے نا. جی جی ٹھیک ہے. وعناب تجری من تحت الانہار له فيها من كل الثمرات. ٹھیک ہے بارک اللہ. اس میں دیکھیے نا ہم نے یہاں پر 3 قائد کٹھے ہو رہے ہیں. جنتم
जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन, इसको कैसे करके पढ़ेंगे? एक तो जन्नतुम था तो हम जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाब, 3 कॉइद इकट्ठे हो रही हैं। पहले सबसे पहले ता के बाद मीम आ रहा है, फिर आगे नून साकिन के बाद नून आ रहा है, फिर लाम तनवीन नून आ जो रहा है, है फिर वाव आ रहा है। जी वाव आ रहा है। जी, जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन। हाँ जी ठीक है, बारकल्लाह फीक। तो एक तो आपको इन कॉइद की पहचान आनी चाहिए, फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो उससे पहले, इन दोनों चीज़ों से पहले आपको कॉइद याद होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका लेसन यहीं तक है, आपने वर्ड एनालिसिस यहीं तक ही सुनने हैं, और हम दोबारा से इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं जो स्टूडेंट रह गए हैं। जी बारकल्लाह हामिदा। जी बतूल सिस्टर, नेक्स्ट आप स्टार्ट कीजिए शुरू से 261 से। 261 अच्छा मैम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बतिन अम्बतत सबआ सनाबिला फ़ी कुल्ली सुम्बुलातिन मिआतु हब्बतिन वल्लाहु युदाइफु लिमन यशाउ वल्लाहु वसीउन अलीम। वसीउन, वसीउन, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, वासिउन। वासिउन अलीम। अच्छा ठीक है, बारकल्लाह। इसी में मुझे बताइए, इसी आयत के स्टार्टिंग में से देखिए, फ़ी सबीलिल्लाहि कमथली हब्बतिन अम्बतत, हब्बतिन ताकि ऊपर नीचे 2 ज़ेर है, फिर उसके बाद हमज़ा आ रहा है, तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से हमज़ा। मैम ये ज़ारे हल्की होगा? जी कैसे करेंगे? हब्बतिन अम्बतत। जी सिर्फ नू तनवीन में जो नून है उसको हम ज़ाहिर कर देंगे, हब्बतिन अम्बतत, बस। ओके आगे देखिए, हब्बतिन वल्लाहु, यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है इसी लाइन में? मैम ये नहीं मुझे आता, सॉरी। तनवीन के बाद वाव है, हरूफ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, इदगाम। अच्छा अच्छा मैम, ये आप काइंडली वो ग्रुप में सेंड कर देंगी? हाँ जी मैं कर दूंगी इंशाल्लाह। बस आप याद कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं है। बस ये है कि आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो साथ साथ आगे भी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो इजहार का मतलब आपने समझ लेना है कि हमने नून को वहाँ पर ज़ाहिर करना है। इदगाम का मतलब ये होता है कि जो नून है तनवीन में उसको हमने आगे मर्ज करना है अगले लेटर में। तो ये चीज़ डिफरेंस थोड़ा सा याद कर लेना है तो इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। चलें ठीक है, अगली आयत भी पढ़ लीजिए। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा अज़ल्लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ओके चलें ठीक है, बारकल्लाह फ़ीक। बतूल सिस्टर जी। कनीज़ फातिमा नेक्स्ट आप पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। ठीक है, इसी आयत में बताइए कौन कौन से कायदे हो रहे हैं। क़ौलुन से शुरू कीजिए, लाम के बाद जो तनवीन के बाद मीम है, तनवीन के बाद मीम है तो हरूफ हल्की होगा, ये मीम अदा होगा। जी तनवीन के बाद यरमलून में से है। जी जी तनवीन के बाद मीम जो है वो यरमलून में से है तो इसमें इदगाम होगा। क़ौलुम मारूफ़ुन, लाम के साथ मीम को मुदगम कर देंगे। नहीं, लाम के साथ मीम को मुदगम नहीं करेंगे।
قولن اصل میں تھا، جو تنوین میں جو نون ہے نا، جو چھپا ہوا نون ہے، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، اس نون کو ہم کریں گے ختم، اس کو ہم اگلے میم میں مرج کریں گے. قول معروف، یعنی لام کو ہم ڈائریکٹلی میم کے ساتھ ملا دیں گے، ہم نون جو بیچ میں آ رہا ہے چھپا ہوا اس کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ جی سسٹر. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. معروف و مغفرہ، یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ مغفرات ان میں بھی تنوین ہے، تنوین کے بعد خا آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، اظہار ہوگا. تنوین کے بعد حروف ہلکی. جی، حروف ہلکی حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، یہ 6 حروف حلق میں سے ادا ہوتے ہیں. انشاءاللہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ 6 حروف جب حلق میں سے ادا ہوتے ہیں تو ان کو حروف ہلکی کہتے ہیں. تو جب یہ تنوین کے بعد آ جائیں گے، کوئی بھی حرف ان میں سے آ جائے گا. خا آ رہا ہے تو پھر ہم نے وہاں پر نون جو آ رہا ہے تنوین میں اس کو ظاہر کر دینا ہے. مغفرۃ خیر. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت پڑھیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الكافرین. یہاں پر دیکھیے شیء مما نہیں، مما الف ہے، مما کسبو، مما کسبوا. بارک اللہ فیک. اچھا، اسی میں مجھے بتائیے شیء مما، حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے. یرملون میں سے ہے نا میم، تو اس میں ادغام ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ ہم تنوین کی جو آواز ہے نون کی وہ مدغم کر دیں گے. شیء مما. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، بارک اللہ فاطمہ، جزاک اللہ خیر. جی کومل سسٹر، نیکسٹ آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومثل الذین ينفقون اموالهم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل وآتت اکلها وابلن، واو کے بعد الف مدہ ہے، اس کو ٹائم دیں گے. وابل وآتت اکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فتحل واللہ بما تعملون بصیر. اوکے، ٹھیک ہے، بارک اللہ. اچھا مجھے بتائیے، آپ کو قواعد یاد ہیں؟ میم تھوڑی سی جو آپ ابھی سنے ہیں. جی جی، جو آپ جو سنے ہیں بس. اچھا ٹھیک ہے. ایک میم ادغام آپ نے بتایا اور ایک اظہار ہلکی آپ نے بتایا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہاں پر جو جہاں تک مجھے سمجھ آئیے بربوۃ اصابها، یہاں پر دیکھیے. سوری میم کہا؟ بربوۃ اصابها، سیکنڈ لائن میں. اصحابہ بربوۃ، تے کے نیچے 2 زیر ہے. جی، بربوۃ. تو یہ یہاں ادغام ہوگا.
تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف حلقی میں سے. تنوین کے بعد حمزہ یہاں اظہار حلقی ہوگا. بارک اللہ. اظہار حلقی ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ تنوین میں جو جی کومل سسٹر سٹارٹ کیجئے. میم یہ جو جنتن لکھا ہوا ہے تے کے نیچے جو دو زیر ہیں یہاں پر بھی رول اپلائی ہوگا؟ جی یہاں پر بھی ہوگا. وہ اقلاب کا رول ہے وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا, اس کو اپلائی نہیں کر رہے ہم. ٹھیک ہے. جنتن برباتن تے کے نیچے دو زیر آگے حمزہ تو یہ اظہار حلقی ہوگا. برباتن اصابہا وابلن. بارک اللہ فیک. اچھا اسی آیت میں دیکھیے وابلن نیکسٹ جو آیت ہے نا, نیکسٹ جو لائن ہے وابلن فطلن واللہ. فطلن میں دیکھیے لام کے اوپر دو پیش ہیں, آگے واو آ رہا ہے حروف یرملون میں سے. بالکل اظہار حلقی ہوگا. اظہار حلقی تو وہاں ہوتا ہے نا تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں, حمزہ ہا عین ہا غین خا. جب حروف یرملون آئیں گے تو وہاں پر ادغام ہوگا. جی ادغام ہوگا. ٹھیک ہے نیکسٹ آیت بھی پڑھ لیجیے. نہیں کریں گے. جی جی تو اس کو میم کیسے پڑھیں گے؟ فَتَلُّ اللَّهُ. فَطَلٌّ وَاللَّهُ لام کو واو میں جو ہے سوری نون کو واو میں مرج کر دیں گے. فَطَلٌّ وَاللَّهُ اس طرح کر کے. واللہ. ٹھیک ہے ٹھیک. اگلی آیت پڑھ لیجیے. یَحْوَدُ أَحَدُكُمْ أَن دوبارہ سے آپ نے کیا لفظ پڑھا ہے شروع سے؟ أَيَحْوَدُ ایود. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تحت الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر والله ذرية تضاعف وأصابها إعصار فيه نار فتحرقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اوکے بارک اللہ فیک. کومل سسٹر. جی سیدہ سسٹر اسی آیت کی جو ہے تطبیق کیجیے. بتائیے کون کون سے قاعدے ہو رہے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں. جی سیدہ سسٹر مائک آن کر لیجیے. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں جنتم من یہ جو ہے یہاں پہ آئے گا ادغام آئے گا. ادغام یرملون میں سے ہے. آگے آگے نخیلوں و اس میں آئے گا, اس میں بھی ادغام آئے گا. جی ہاں اور انہاروں میں دیکھیے, انہار میں دیکھیے نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا آ رہا ہے حروف حلقی میں سے ہا. انہار. یہ اظہار حلقی. جی ہاں بارک. یہ ٹھیک ہے بارک اللہ فیک. شروع سے سٹارٹ کیجئے 61 سے. ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذین ينفقون اموالهم اچھا فی سیدہ سسٹر سبیل آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کے جو الفاظ ہیں آگے جیسے اینڈ میں نون آ رہا ہے ينفقون الذین ایسے نہیں, نون کے بعد الف بڑھ رہا ہے اس کو نہیں بڑھانا. نون کے اوپر صرف ایک زبر پڑھنی ہے, اس کی مقدار آپ کو پتہ ہے کہ نون زبر نہ کریں گے تو ہم پڑھتے ہیں نون زبر الف نا.
تو یہ غلط ہو جائے گا. دوبارہ سے مثل الذین ينفقون. ٹھیک ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلہ مائۃ حبہ مئۃ واللہ حبہ. یضاعف. دوبارہ سے مئۃ حبہ. مئۃ حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. نیکسٹ آیت. الذین ينفقون. جی نیکسٹ آیت پڑھیے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اوکے ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. سیدہ سسٹر. جی ناول سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے 63 سے. جی اعوذ باللہ. جی السلام علیکم. یہ مجھے کہا ہے یا کسی اور کو؟ ناول سسٹر کو بولا ہے. نادیہ آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات نہیں ایک منٹ. ناول سسٹر میری بات سنیے. جب آپ تجوید پڑھ رہے ہیں تو آپ بہت سلو پڑھتے ہیں. آپ سپیڈلی نہیں پڑھتے. آپ ایک ایک لفظ کو ایک ایک حرف کو اس کا حق دیتے ہیں. اس پر ٹھہرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے. بالکل سلو پڑھنا ہے آپ نے. اور کبھی بھی آپ نے مجھے سناتے ہوئے یا آپ کو گھر کی ٹائمنگز جو دی جاتی ہیں ہوم ورک میں, سب کے لیے یہ ایڈوائز ہے. سب نے جو ہے اسپیڈلی نہیں پڑھنا. سب نے بہت آہستہ آہستہ پڑھنا ہے اور غور و فکر کرنا ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, کون سا حرف موٹا ہو رہا ہے, کون سا باریک ہو رہا ہے, اور جو قاعدے ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے کون سا ہو رہا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں ان میں سے. تو اس کے لیے آرام آرام سے پڑھنا بہت ضروری اور فرض سمجھ لیں. اب جو اسپیڈلی پڑھے گا اس کا ایک تو وہ اس کو خود نہیں سمجھ آئے گی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے, یہاں پر پڑھا کیسے جائے گا. تو اسپیڈلی ہم کسی بھی چیز کو اچھے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. خاص طور پہ جو قواعد ہم لگا رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قواعد گزر جاتے ہیں, سمجھ ہی نہیں آتی, ہم پڑھ نہیں پاتے, آپ پروناؤنس نہیں کر پاتے. چلیے ٹھیک ہے, دوبارہ سے پڑھیے. جی پڑھیے. خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى الذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا يؤمن باللہ واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللہ لا يهدي القوم الکافرین. اوکے ٹھیک ہے, بارک اللہ. آپ کو قواعد یاد ہیں جو آج میں نے پڑھائے ہیں؟ میم میں نے تو کلاس لیٹ جوائن کی ہے لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی ہے کچھ بھی.
چلیں ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں, میں اس کو رپیٹ بھی کر دوں گی, اور میں ویسے بھی گروپ میں شیئر کر دوں گی. اگر تب بھی آپ کو کچھ کنفیوژن ہے تو پھر آپ مجھ سے پرسنلی بھی بات کر سکتی ہیں, میں دوبارہ سے آپ کو سمجھا دوں گی. اور اوکے میم. کسی کا کوئی کوشچن ہے یا کوئی بھی کسی چیز میں کنفیوژن ہو رہی ہے تو کوئی بھی کسی بھی ٹائم مجھے میسج کر کے پوچھ سکتا ہے, اس میں کوئی بھی ایشو نہیں ہے. جی نادیہ سسٹر نیکسٹ آپ پڑھیے. جی نادیہ مائک آن کر لیجیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء دوبارہ سے دیکھیے, مرضات اللہ. اموالہم نہیں, اموالہم. اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فتل والله بما تعملون بصير. جی اسی آیت میں سے قواعد جو پڑھے ہیں وہ بتائیے. تثبیتم من, اس میں ادغام ہو رہا ہے, آگے میم آ رہا ہے تنوین کے بعد. من انفسہم, نون کے بعد حمزہ. جی اس میں بھی ہمارے پاس اظہار حلقی ہے جس میں حمزہ آ رہا ہے نون کے بعد. کیسے پڑھیں گے؟ من انفسہم, نون کو ظاہر کریں گے. ہاں جی اوکے بارک اللہ. آگے دیکھیے بربوۃ اصابہا, اس میں بھی ہم اس کو ظاہر کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو ظاہر ہوگا. اس سے آگے دیکھیے, اس سے آگے جو دیکھیے اگلا ورڈ ہے فَإِن لَّمْ يُصِيبُهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ. جی فَإِن لَّم میں ادغام ہوگا. جی اس میں حروف جو ہے یرملون آ رہا ہے. بارک اللہ. فَطَلٌّ وَاللَّهُ, اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فتل, اس میں یہ ہمارے پاس حروف یرملون ہے, ادغام ہوگا. فتل واللہ, جی ہم نون کو واو میں چینج کریں, فَطَلٌّ وَاللَّهُ اس طرح کر کے. اوکے بارک اللہ فیک. نادیہ سسٹر جی کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر رہ گیا ہو تو مجھے بتا دیجیے پلیز. سسٹر میں نے نہیں پڑھا. ہاں چلیے آپ پڑھ لیجیے نیکسٹ آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من كل الثمرات له فيها من كل الثمرات فیہا, فأصاب, دوبارہ سے دیکھیے, لہو فیہا یا مدہ یا فيها, ہاں جی دوبارہ سے, له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر دوبارہ سے وله ذرية اس لفظ کو دوبارہ سے دیکھیں گے. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ, وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اوکے بارک اللہ فیک. اسی میں مجھے بتائیے جنتم من نخیل و اعناب. جنت ادغام ہے, اس کو پڑھیں گے جنت من, جنت آگے بھی ادغام ہے. من نخیل, پھر لہیل لم میں بھی ہے, یہ بھی ادغام ہے. نخیل و عناب. اچھا اسی پورے کو پڑھ دیجئے جنتن سے. جنت من نخیل و عناب. بارک اللہ. انہار میں بتائیے.
انہار جی تجری من تحتها الانہار، اسی لائن میں انہار نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، ہاں یہ اظہار ہلکی انہار جی تحتها الانہار. چلیے ٹھیک ہے، بارک اللہ، اتنا ہی ہے آپ کا لیسن بھی یہیں تک ہے. چلے الحمدللہ سب نے پڑھ لیا ہے، تو پھر یہاں پر ہم جو ہے اینڈ کر دیتے ہیں کلاس کو. انشاءاللہ جو آپ نے کل تیار کرنا ہے وہ اسی لیسن کے ایک تو ورڈ ٹرانسلیشن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہوگی جو آپ سے سنی جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے ورڈ انالیسس. ورڈ انالیسس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو روٹ ورڈ ہوتے ہیں، جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو نہیں پتہ کہ روٹ ورڈ کیا ہوتے ہیں. روٹ ورڈ وہ اصل حرف ہوتے ہیں جی جو کہ یعنی ورڈ کی اوریجن جو ہوتی ہے کہ وہ لفظ جو ہے کون سے حروف سے مل کر بنا ہے. جیسے اب ورڈ ہے نصیر، نصیر، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ مدد کرنے والا. اب اس کے روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون صاد اور را، نصرہ سے. ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں جو اوریجن ہوتی ہے ورڈ کی کہ جو لفظ ہے وہ کن حروف سے مل کر یا مرج ہو کے بنا ہے، تو وہ ہوتے ہیں روٹ ورڈ. ایک تو وہ آپ نے یاد کرنے ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر لفظ کا معنی آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کی ایکسپلینیشن جو استاذہ کرتی ہیں، خاص طور پہ لفظ کی. ایک لفظ ہے عربی میں، اس کو اردو میں کہاں کہاں یوز کیا جائے گا، اس کے کیا کیا معنی ہیں، وہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو عبارت وائز استاذہ بتاتی ہیں کہ جو ہے عبارت یہاں پر کانٹیکسٹ کیا ہے اس کا، یا پھر جو ہے عبارت کا معنی کیا ہے اس میں، یا کیا کس چیز کی بات ہو رہی ہے اس میں، یا کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ یاد کرنی ہوتی ہیں. ورڈ انالیسز میں ہوتا ہے. اور تفسیر میں اور چیزیں ہوتی ہیں، اس میں احادیث بھی آ جاتی ہیں، اس میں تفسیر بھی آ جاتی ہے، اس میں پھر عملی پوائنٹ بھی آ جاتے ہیں، دعویٰ کے پوائنٹ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم اس آیت کو اپنی عملی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں. اور دوسری یہ ہے کہ اس آیت سے ہمیں کون سا لیسن مل رہا ہے، ایسا کون سا لیسن ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں کہ ہم دعوت کے کام میں اس کو ہیلپ لے سکیں اس سے، کہ دعوتی پوائنٹ آف ویو سے ہم دیکھیں تو ہمارے لیے اس آیت میں سے کون سا پوائنٹ نکل رہا ہے. تو یہ چیزیں آ جائیں گی انشاءاللہ. تو یہیں تک تھا آپ کا لیسن. تو پھر ہم کسی کا کوئی کویسچن ہے تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے. اچھا میں پوچھنا چاہ رہی تھی، کل کی کلاس میری مس ہو گئی تھی، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کل آپ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ کل ہم نے تفسیر ہوئی تھی جی جو لاسٹ لیسن تھا نا اس کی تفسیر کو ڈسکس کیا تھا ہم نے. ٹھیک ہے، آگے اور کچھ نہیں تھا وہ؟ جی ان کی ریکارڈنگ ہے یوٹیوب پہ، اگر آپ سننا چاہیں تو اس میں ہے. جی آگے نہیں پڑھا تھا، آگے اس لیے کہ وہ برڈن نہ ہو اسٹوڈنٹ پر، تو اس لیے آج پڑھا ہے. تھوڑا سا تجوید کو زیادہ ٹائم دینا چاہ رہی تھی میں، تو اس لیے میں نے کہا تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اوکے ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. میم جو اس میں معنی آپ نے بتایا ہے، مطلب وہ ہم کس طرح